वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, कोई भी कौम उस वक्त तरक्की करती है जब अपनी कौमी ज़ुबान से मोहब्बत करती है। कौमों की तरक्की का राज उनकी कौमी ज़ुबान में पोशीदा है। आज मुल्क की तरक्की के हवाले से हमारी कौमी ज़ुबान किस अंदाज में किरदार अदा कर सकती है, ये टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मुनफरिद और जामे टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। मौजूद हैं फ़ातिमा कमर, आप पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक की शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर हैं। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। साथ ही में तशरीफ़ फरमा हैं शुमाइला सहर, आपका ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। मिस, आगाज़ यहीं से करते हैं कि पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक का आगाज़ कब हुआ और इसके मकासद क्या थे? आप बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके टीवी के स्पेशल चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्हें पाकिस्तान के इंतहाई अहम मसले और पाकिस्तान की मतलब क्या है, पाकिस्तान की बुनियादी मसले को आपने अहमियत समझा, हमें यहाँ मदऊ किया है। वेलकम। तो इसकी तहरीक का आगाज़ 2009 में उस वक़्त हुआ जब पंजाब हुकूमत ने और KP की हुकूमत ने आइन की पामाली करते हुए तमाम सरकारी इदारों को, तालीमी इदारों को रातों रात अंग्रेज़ी मीडियम कर दिया, जो सरासर कायदे आज़म के फरमान की भी मतलब नाफरमानी थी। और जो आइन आपको कहा था कि 1973 का पाकिस्तान के तीनों आइन कहते हैं कि 15 साल के अंदर अंदर उर्दू अंग्रेज़ी की जगह ले लेगी, और ये मुद्दत 1988 में पूरी हो चुकी थी। बिल्कुल सही। तो अब हुकूमत को ये चाहिए था कि उसके ऊपर आइन जो बात कह चुका उस पर अमल करते, उसने बजाय से उसे अमल किया जाए, तो उन्होंने उसकी पामाली करते तमाम इदारों को अंग्रेज़ी मीडियम कर दिया। और उसके नतीजे के रद्द अमल में ये तहरीक जो है ना 2009 में साइंसदानों और माहिर तालीम ने इस तहरीक का आगाज़ किया। आपने बात की कि 1988 के अंदर ये जो कानूनी तौर पे या आइन के मुताबिक जो है उर्दू को मुकम्मल तौर पे लागू होना था। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से नाफिज ना हो सका? देखिए, उसकी वजह यही है कि जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने से कम 19 मरतबा पहले कहा था कि पाकिस्तान बनने वाली नौज़ायदा ममलिकत की ज़बान उर्दू होगी। बिल्कुल ठीक। तहरीक पाकिस्तान पूरी की पूरी उर्दू में लड़ी गई। तमाम जलसे जुलूस नारे उस ज़माने में सब के सब उर्दू में गरमाते थे, महफिलों में गरमाते थे। और कायदे आज़म के ऊपर भी कुछ लोगों ने जब तनकीद की तो कायदे आज़म ने कहा कि मेरी उर्दू अगर चाहे टांगे वाली की तरह से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उन्हें कोशिश की कि मैं उर्दू में बोलूँ। लेकिन वो चूँकि एक साहिब बसीरत लीडर थे, उन्हें पता था कि कौमों के जोड़ने में ज़बान क्या किरदार अदा करती है, इसलिए उन्होंने उस वक़्त ही कहा था कि मतलब नई मुल्क ज़बान उर्दू होगी। और उस वक़्त क्या है, पाकिस्तान के बाद किसी भी रहनुमा के ज़हन में ये सवाल था ही नहीं कि पाकिस्तान बनने के बाद ज़बान का भी कोई इशू होगा, जो आज तक नहीं हो सका 77 साल में। तो ये वो और ये पाकिस्तान, ये दो जो उर्दू है, ये नज़र पाकिस्तान की बुनियाद है। बिल्कुल ऐसे ही। 1867 में जब पहला उर्दू हिंदी तनाज़ हुआ तो सैयद अहमद ख़ान की नज़र ने भाप लिया कि जो कौमें ज़बान के मसले पर उलझ रही हैं तो कभी भी ये नहीं चल सकते। हालांकि मुसलमान यहाँ पे रह रहे थे और हिंदू भी उर्दू बोलते थे, लेकिन सिर्फ रस्मुल ख़त के कुरानी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था उर्दू, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की वजह से इसकी मुखालफत उर्दू की शुरू कर दी। तो ये पाकिस्तान की बुनियाद से बाद में दोनों कौमी नज़रिए को जन्म। तो आपकी इस तंजीम के मकासद क्या थे? हमारी इस तंजीम के मकासद यही थे कि जैसे ईरान में, तुर्की में, फ्रांस में, जर्मनी, जापान, बरतानिया, अमेरिका में तमाम तालीम, अदालती ज़बान, सरकारी ज़बान उनकी ज़बानें हैं, उसका कोई इशू ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता इस पर कि ये भी कोई इशू हो सकता है कि कोई कौम एक ऐसी ज़बान के लड़ रही है जिसको उसका आइन मान रहा है, दस्तूर मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है, लेकिन वहाँ की जो वो अशराफिया और हुकूमतें जो है ना उसके रास्ते में रुकावट खड़ी कर रही है। ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो हम ही चाहते हैं कि जैसे हर मुल्क का बच्चा अपनी ज़बान में तालीम हासिल के आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तानी बच्चे को भी हक दिया जाए कि उसको उसकी ज़बान में तालीम दी जाए। अदालती फैसला भी आन पहुंचा और अदालती फैसले के अंदर भी उर्दू के नफाज के हवाले से हुक्म दिया गया। लेकिन इसका नफाज पॉसिबल ना होना आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? इसके नज़दीक वही पाकिस्तान की सिर्फ एक माफिया है जो शायद आधे फीसद से भी कम है और जो अंग्रेज़ी की वजह से अपनी नाअहली को छुपाई बैठी है और वही इसके रास्ते में रुकावट है। वरना पाकिस्तान की 100%
گانے، فلمیں، ڈرامے، الیکشن سب کچھ اردو میں لڑے جاتے ہیں. تمام سیاستدان اردو میں اپنے جلسے جلوس کا انعقاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. وہ سب اپنی محفلوں کو، اپنی جلسوں کو اردو سے گرماتے ہیں. اور جیسے وہ اسمبلی کے رکن بنتے ہیں تو وہ انگریزی میں ان کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا کس ملک میں ہو رہا ہے؟ اس طرح کی نصر بازی کہیں بھی نہیں ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ترکی کا صدر اپنی جس قوم میں مخاطب ہوتا ہے، جس میں الیکشن جیتتا ہے، اسی میں جا کے کارروائی کرتے ہیں اسمبلی میں. تو پاکستان میں ایسا دور کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نفاذ اردو ایک عوامی مطالبہ بن چکا ہے. اور تمام سیاسی جماعتیں اس کو سمجھ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے مہینے یہاں پر کل جماعتی نفاذ اردو کانفرنس کی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی، اور سب نے تمام سیاستدانوں نے مطالبہ کیا کہ نفاذ اردو فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑا. ہماری مطلب اس کے اوپر ہم اس پیٹیشن کا حصہ ہیں. جسٹس وادث خواجہ اس کا حکم دے چکے ہیں، اور اب جسٹس فائز عیسیٰ اس بینچ کا حصہ تھے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کے اوپر نفاذ اردو فیصلے پہ عمل کریں تاکہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ہو سکے. اس وقت پاکستان کی کوئی یونیورسٹی بھی دنیا کی 1000 یونیورسٹی میں نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں تعلیم سب سے مہنگی ہوئی ہوئی ہے. اتنے ادارے جو 2 ہاتھوں سے والدین کو لوٹ رہے ہیں، لیکن ان کا نام دنیا میں کہیں نہیں ہے، عالمی رینکنگ میں کہیں نام نہیں ہے. اور پرائمری تعلیم میں دنیا پاکستان جو ہے 60 سال پیچھے ہے. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں بھائی اگر انگریزی ترقی کی بنیاد ہے تو 77 سال سے پاکستان میں انگریزی مسلط ہے. پاکستان میں مقابلے کا امتحان انگریزی میں، ذریعہ تعلیم انگریزی میں، انٹرویو انگریزی میں، عسکری امتحان انگریزی میں، عدالت کی زبان انگریزی. تو بھائی پھر ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی؟ جی آپ نے بڑی زبردست یہاں بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کامن یہ پریکٹس بنتے چلی جا رہی ہے کہ ہم تمام تر معاملات کے اندر انگریزی کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور ترجیحات میں شامل کر چکے ہیں، جو کہ ایک بہت غلط انداز ہے. میں شمائلہ سحر آپ کی طرف آؤں گا، اور آپ کا تعلق ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تعلیم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے اردو کا نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیں، اردو ہماری قومی زبان ہے جی، اور ہر گھر میں بولی بھی جاتی ہے، اور ہر بچہ جو ہے اس کو آسانی سے سمجھتا ہے. لیکن یہ کہ انگریزی زبان میں ہمارا نظام تعلیم کنورٹ کرنے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بچوں کو جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں، جو ان کی اپنی زبان میں کسی بھی نصاب کو، کسی بھی تعلیم کو، کسی بھی علم کو سمجھنے سے انسان کی جو تخلیقی صلاحیتیں اپنی زبان میں سمجھنے سے انسان کی بڑھتی ہیں، وہ بچوں میں کم ہو گئی. کیونکہ ساری ہماری توجہ ہے اس بات پہ ہوتی ہے کہ بچے کو انگریزی آ جائے. ماؤں کی توجہ اسی بات پہ ہے کہ بچہ انگریزی میں بولنا سیکھ لے. اگر وہ اردو میں بولتا بھی ہے یا کچھ لفظ بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ مائیں جو ہیں وہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں، نہیں اس کو انگلش میں آپ نے بولنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسٹیٹس کے بارے میں اتنے کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں لوگ قبول نہیں کریں گے. جب تک ہم انگلش نہیں بولیں گے، انگریزی نہیں بولیں گے، لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے. تو اس احساس کمتری میں جو ہے ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے ہمارے بچوں کو. اس کی وجہ سے ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں بچوں کی جس طرح سے بڑھنی چاہیے تھی، اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو مسلمان سائنسدان جن کے اتنے نام ہیں، انہوں نے اپنی زبانوں میں تحقیق کی، اپنی زبانوں میں کتابیں لکھی. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا انہیں مانتی نہیں ہے، وہ انہیں مانتی ہے. بلکہ باقی لوگ جو انگریز آج اگر ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے علم کو اپنی زبان میں اگر مطلب کنورٹ کرنے کی کوشش، ہاں بالکل ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی زبان میں اپنا سارا کام کیا اور انہیں اپنا لوہا منوایا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جو اپنی زبان کو فوقیت دیتی ہیں اور اپنی زبان کی ترجیح دے کر دوسری زبانوں کے اوپر نہ صرف ان چیزوں کو کنورٹ کرتی ہے بلکہ اپنے تمام معاملات کو اپنی زبان ہی کے اندر سر انجام دیتی ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انگریزی کو ذہانت کا پیمانہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے آج کے دور کے اندر. آپ نے اس سے قبل بھی بات کی کہ ہمارے یہاں پہ ترقی کیوں نہیں ہے اگر انگریزی کا جو پیمانہ ہے، انگریزی پیمانہ ہے آپ کی زبان کا، تو پھر بھی ترقی کیوں نہیں ہے؟ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اور ایک فیملیز کے اندر بھی اور اوور آل سوسائٹی کے اندر یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ ہم بس اب وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو سوسائٹی میں جس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس تمام تر چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی آپ نے بہت درست فرمایا. اور اصل میں یہ جو ٹرینڈ کو فروغ دینے والے بھی پرائیویٹ چینل ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں
کیونکہ ایک زمانہ تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے پی ٹی وی کی خبریں دیکھنی ہے. بالکل ایسا ہی. آپ نے پی ٹی وی کا خبرنامہ دیکھنا ہے، اس پہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہوگا. حتیٰ کہ ہم انگلش کے لیے بھی ہمیں اساتذہ کہتے تھے انگلش کے لیے آپ نے شائستہ زید کو سننا ہے. ہم انگلش بھی ادھر سے سیکھتے تھے، اردو بھی ادھر سے سیکھتے تھے. اب جب سے یہ پرائیویٹ چینلز آئے ہیں اور یہ وہیں سے آئے ہیں، بچے جو کہ پرائیویٹ ادھر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کو اردو تو آتی تھی، وہ انگلش بھی نہیں آتی تھی، ان کو اردو بھی نہیں آتی ہے. اب وہ کیا، اب آپ آج سے 20 سال پرانے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ناظرین، سامعین، حاضرین، ایسے خوبصورت لفظ ہوتے تھے. اب وہ کہ ہیلو لسنرز، ویورز، وہ عجیب و غریب قسم کی ہے. تو وہ پورے معاشرے میں رجحان چل رہا ہے. آپ صرف اور صرف اگر حکومت یہ واقعی میں چاہتی ہے کہ یہاں پر اردو کا نفاذ ہو تو صرف 200 الفاظ کی فہرست تمام پیمرات دے دے ان کو کہ آپ یہ لفظ بولیں گے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. پہلے میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، یاسمین طاہر صاحبہ، وہ ٹوٹلی انگریزی میڈیم کی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتی تھی کہ جب ہم پہ پہلے پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ آپ نے یہی لفظ بولنے ہیں. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ہمارے جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے اوپر بھی پراپر اردو کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ہم ایک جدید دور میں رہتے ہیں. اب جدید دور کے جو مسائل ہیں وہ بھی جدید ہیں اور جدید دور کے جو معاملات ہیں وہ بھی جدید ہیں. جیسے 20 سال پہلے کی آپ نے بات کی، اس طریقے سے ایک گلوبل ولیج یہ دنیا نہ تھا. اب انٹرنیٹ کے اوپر تمام تر چیزیں اویلیبل ہیں. جیسے اگر آپ پاکستان کی ہی بات کریں تو آپ کو لاکھوں لوگ ایسے ملتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے فارنرز کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا آن لائن بزنسز کر رہے ہیں یا اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں جن کی روٹین کے اندر انہوں نے جو فارنرز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہوتی ہے. اب جو میرا یہاں پہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک پرسن جو ہے وہ اردو کو جو سیکھتا ہے بہترین انداز میں، اردو کے مشکل الفاظ جو بولتا ہے اور پریکٹس ہے، کامن پریکٹس ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں یہاں پہ کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی تمام تر کتابیں اردو میں وہ پڑھتے ہیں اور اردو کے حوالے سے ان کا جو الفاظ ہے، الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت حیران کن ہوتا ہے. اور ایک جو عام لسنر ہے وہ سم ٹائم کنفیوز ہوتا ہے کہ شاید وہ بول کیا رہے ہیں، سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. تو اب جب یہ تمام تر ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اور یہ تمام تر چیزیں اویلیبل ہیں تو ایسے حالات میں کیا تنقید بنتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو انگلش کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے سوسائٹی کے اندر؟ تو یہ تمام تر چیزیں تو موجود ہیں. اب اس کے اندر سلوشن کیا ہے، کیسے اردو کی طرف آیا جائے؟ دیکھیے اردو کی طرف ایسے ہی آیا جائے گا. لارڈ میکالے نے یہاں برے صغیر میں انگلش کیسے نافذ کی تھی، کیسے مسلط کی تھی، اس نے نصاب کا حصہ بنایا تھا. اگر انگریزی وہ بطور نصاب کے نہ پڑھاتے تو انگریزی کو آج کوئی برے صغیر منہ بھی نہ لگاتا. اس نے جبرن نازل کی ہے کہ بھائی اس کو جو ہے نا تعلیمی اداروں کا حصہ بنا دے، کیونکہ اس سے صاف کہا تھا. اس نے یہ لارڈ میکالے کے الفاظ ہیں کہ میں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، یہ قوم اتنی تہذیبی لحاظ سے اتنی زرخیز ہے، اعلیٰ اقدار کی مالک ہے، مجھے پورے ہندوستان میں کوئی فقیر نظر نہیں آیا. یہ لوگ اتنے تہذیب اور سویلائزڈ لوگ ہیں. ان کو برباد کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے پر ایک ایسی زبان نازل کی جائے، نافذ کی جائے، مسلط کی جائے، جس سے وہاں وہ قوم پیدا ہوگی جو رنگ و نسل میں تو ہندوستانی لیکن فکر میں وہ برطانوی ہوگی. یہ وہ پس منظر ہے جو انگریزی نافذ کرنے کا یہاں پر تھا. انگریزی کسی ترقی کے لیے نہیں آئی، کسی سائنس کے لیے نہیں آئی ہے، کسی اس کے لیے نہیں آئی، وہ تو آپ کو غلام بنانے کے لیے آئے تھے. انہیں تو ایک بابو چاہیے تھے کہ جو برطانیہ کے بیچ میں اور یہاں کی قوم کے بیچ میں رابطہ بن سکے، تو انہیں مسلط کی ہے. تو آج اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، جو قائد اعظم کا فرمان تھا، جو علامہ اقبال کا تھا اس زمانے میں، علامہ اقبال نے انگریزوں سے پڑھا، انگریز ان کے استاد، انگریز ان کے رفقا کا، لیکن پیغام آزادی کا سارا اردو میں دیا. اگرچہ کہ فارسی میں بھی دیا ہے لیکن ان کا زیادہ تر آزادی سے متعلق پیغام اردو میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو جس قوم نے بھی ہے نا، یہ کہیں سوال ہی نہیں ہے. اور رہ گئے آج کے دور کی بات، میرے ساتھ غیر ملکی بات کرتے ہیں. میں نے آج امریکی خاتون سے بات کی، میں نے اردو میں کی ہے، میں اس کو جو لکھ رہی تھی وہ انگلش میں بھیج تھی، میں اس کو اردو میں بھیج رہی تھی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو گوگل ہے، ہر چیز ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنا سیکھیں. آپ نے جو آپ کی ضرورت ہے، آپ زبان اردو، آپ صرف انگریزی نہ سیکھیں، آپ فرانسیسی بھی سیکھیں، جرمن بھی سیکھیں، عربی بھی سیکھیں، جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو سیکھیں. لیکن 22 کروڑ پاکستانی کے اوپر انگریزی مسلط کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کی ترقی، پسماندگی، جہالت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہے. انگریزی ذریعہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر یقیناً بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے. اخلاقیات کے حوالے سے بہت سی ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں وہ پستی کا شکار ہیں. میں اب آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے آپ کا، اور اسٹوڈنٹس کو ڈیلی بیسس پہ ٹیچ کرتی ہیں آپ،
جی اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کرتی ہیں آپ. جی تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو انگلش لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے یہ ہماری اخلاقی اقدار کو پستی میں کنورٹ کرنے کا جو ہے باعث بنتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جب کوئی قوم اپنی زبان کو بھلا دیتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساخت اور شناخت دونوں کھو دیتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی زبان کو فالو کرتے ہیں, کسی زبان کو ہم سیکھتے ہیں, پرائی زبان کو سیکھتے ہیں اور اسے ہی توجہ کا مرکز بنا لیتے ہیں, تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے کلچر کو, اس کی روایات کو, اس کی تہذیب کو بھی سب کانشیسلی انکانشیسلی ہم اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ آج کل اگر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو وہ ٹیچرز کو یا کسی بھی اپنے بڑے کو السلام علیکم کہنے کی بجائے وہ گڈ مارننگ, ہائے, جیسے کہ میم فاطمہ نے بھی یہ بات کہی, تو اس طرح کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر وہ ادب اور تہذیب جو اردو زبان کا ایک تقاضا تھی یا اردو زبان بولنے والے جو ہے استعمال کرتے تھے اپنے بڑوں کے لیے ایک ادب تہذیب, وہ ان میں سے ختم ہوتی جا رہی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اردو زبان کو نظام تعلیم کا ذریعہ بنائیں گے تو اس میں بچوں کی اپنی ایک تہذیب, ان کا رہن سہن, وہ ایک مہذب, بالکل ایسا ہی ہے, ایک مہذب معاشرہ جو ہے وہ ترتیب پائے گا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف آؤں گا. اردو کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے اور اردو کو پریچ کرنے کے حوالے سے جو آپ کا انداز ہے یقیناً دنیا اس کی معترف ہے. میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اردو ہے اس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں اور ایک ادب ہے اردو کے اندر ہمیں جو نظر آتا ہے, آپ کے سینئرز کے لیے یا آپ کے جونیئرز کے لیے بھی ایک ادب کا جو ہے وہ لحاظ جو ہے وہ الفاظ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو ایک یہ لشکری زبان بھی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو آپ کیسا دیکھتی ہیں اور اس خوبصورتی کو کیسے بیان کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہماری زبان خالی زبان تہذیب کا دروازہ ہوتی ہے. بالکل صحیح. آج ہمارے بچوں کو ویلنٹائن ڈے کا پتہ ہے, مدرز ڈے کا پتہ ہے اور ہیول ڈے کا پتہ ہے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ وہ انگریزی نہیں سیکھ رہے ہیں, وہ انگریزی تہذیب سیکھ رہے ہیں. انہیں نہیں پتا ہوگا باقی تہذیب کا ہمارا کیا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ میں پوچھا بچہ عقیقہ کیا, عقیقے کا بچوں کو نہیں پتا. بالکل ایسے. یعنی ایون یہ حال ہوا کہ اس وقت وہ پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی کہ وہ بچہ پوچھ رہا کہ بھائی یہ پھیرے کب لگائیں گے, نکاح ہو رہا ہے پاکستان مسلمان جوڑے گا, کہ پھیرے کب لگائیں گے. تو اس ساری ایک عجیب و غریب سی, کچھ مغرب سے کچھ ادھر سے آ رہی ہے. تو زبان خالی زبان نہیں ہوتی, تہذیب کا دروازہ ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے نا, وہ دوسری زبان سے ترجمہ لیتی ہے, ان کی زبان نہیں لیتی. اس کی مثال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ترقی کی تو روم اور یونان کی تہذیب عروج پہ تھی, انہوں نے اس کے ترجمے کیے اور مسلمانوں نے اس کو اپنی درسگاہ میں ہی لے کر آئے. بالکل ایسا ہی ہے, قومیں ہمیشہ وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی زبان کو اہمیت دیتی ہیں. اس وقت مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بڑی زبردست ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے اور میم فاطمہ نے یہاں بات کی کہ ہماری تہذیب کو بہت نقصان پہنچایا ہے, ہماری اخلاقیات کو, ہماری جو زبان ہے اردو کا نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً بہت نقصان پہنچا ہے. اور انہیں کی طرف بڑھتا ہوں اور میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, اردو اب وہاں پہ بہت ریئر نظر آتی ہیں, ہمیں بہت زیادہ فقدان ہے اردو کے نفاذ کے حوالے سے بھی اور اردو کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بھی. تو اس فقدان کو کیسا دیکھتی ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیمی نظام کو کیا نقصان پہنچایا اس نے؟ تعلیمی نظام کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. بالکل صحیح. اس وجہ سے کہ مسلسل پاکستان ترقی معکوس کی طرف سفر کر رہا ہے, یعنی تنزلی کی طرف چل رہا ہے. یعنی وہ پاکستان جو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان, اگر آپ 60 پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. وہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ ان کے پاس اسٹیپلر کے پین ہوتے تھے, وہ درختوں کے کانٹے لگا کے کرتے تھے. جذبہ تھا اور انہوں نے اس جذبے کے تحت جب بالکل کنگال اس کو ملک ملا تھا تو انہوں نے اس کو ایشیا کا ٹائگر بنا دیا تھا 60s میں. اور اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کا پہلا کمیشن, تعلیمی کمیشن بیٹھا کہ اردو ذریعہ تعلیم ہوگی. اور 1960s میں وی سی تھے جامعہ یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر حمید احمد خان, ظفر علی خان کے بھائی تھے اور انگریزی لٹریچر کے ماہر تھے پنجاب یونیورسٹی کے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر چاہے کہ میں نے تمام زندگی انگریزی پڑھتے ہوئے گزاری, انگریزی پڑھاتے ہوئے گزاری, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے جتنی جلدی یہاں پہ اردو نافذ ہو جائے اتنا پاکستان کے حق میں بہتر ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ انگریزوں سے
انگریزوں سے تعلیم حاصل کی تھی وہ لوگ تھے. مولانا محمد علی جوہر جو تھے ان کی انگریزی کتنی کمال کی تھی کہ انگریز ان کو دیکھ کے اپنی انگریزی ٹھیک کرتے تھے, اور وہ اردو بھی ان کی کمال کی تھی. جب سے آپ نے انگریزی ذریعہ تعلیم کیا ہے 2002 سے آپ جو کر رہے ہیں وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, نہ ان کو اردو آئی نہ انگریزی آ رہی ہے. بالکل صحیح. آپ پاکستان سے اردو کی گنتی ختم ہو چکی ہے, اردو کے پہاڑے ختم ہو چکے ہیں. اردو کے پہاڑے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پنجابی کے پہاڑے ختم ہونے کا مطلب آپ ریاضی میں بالکل صفر ہو چکے ہیں. ورنہ پاکستان کے بچوں کا ریاضی کا میتھ مشہور تھا. اور جتنی بھی پاکستان کے جو ترقی ہے نا پاکستان کی, جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے, یہ جو بھی ہیں انہوں نے ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی, یہ اردو میڈیم ٹاٹ اسکولوں کی پیداوار ہے. انگریزی میڈیم کا کوئی ایک مجھے بچہ بتا دے کہ اس کا کوئی سائنس میں کہیں عالمی طور پہ کوئی نام ہو. نہ کوئی سائنسدان پیدا کیا انگریزی میڈیم نے, نہ کوئی ماہر معیشت پیدا کیا. یعنی یہ حال ہو گیا کہ پاکستان کی ڈگریز کو باہر کے ملک میں یہاں سے کر کے جاتے ہیں, وہاں وہ ان کو درجہ چاہنے کی ملازمت دے رہے ہیں. وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یہاں کے ڈاکٹرز انجینئر جا کے, ان کو اسکل ہی نہیں آ رہی, ان کو مہارت نہیں آ رہی, کیونکہ ان کو سارا وقت اس پہ گزر رہا ہے انگریزی گتھیاں سلجھانے پہ, انگریزی زبان کے اصول پہ چل رہا ہے. ان کو اپنے زبان کا اپنے سبجیکٹ کا فہم نہیں ہے. حالانکہ انجینئرز, میں ابھی پیچھے دیکھ رہی تھی ہمارے تحریک کے ہیں, وہ کہہ رہے کہ یہاں چین سے انجینئرز آئے ہوئے, ان کو انگریزی نہیں آتی بولنی پر اپنے مام کے ماہر ہیں. ملائیشیا کے لوگ آتے ہیں, اس کو ہمارے اس نے لکھا, انہوں نے کہا میں ملائیشیا میں انجینئرنگ مطلب کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں انہیں انگریزی نہیں آتی لیکن اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں. ہمارے بچے ڈگریز لے رہے ہیں, وہ فیلڈ نہیں آ رہی ان کو. پچھلے دنوں جاپان نے کچھ ہنرمند مانگے اور پاکستان سے بمشکل 200 گئے ہنرمند, ان کو اپنی فیلڈ نہیں آتی تھی. صرف انگریزی کی گتھیوں میں پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے. اور انگریزی بھی اتنی فضول قسم کی جو پڑھائی جا رہی ہے. پرائمری کا آپ سلیبس اٹھا کے دیکھیں, سابق حکومت بنا کے گئی تھی, ان کو میں نے اس وقت میں شفقت محمود صاحب سے کہا تھا کہ آپ جو آپ سائنس پڑھائیں نا, میں کہ صرف ایک ٹاپک لے لیں سائنس کا, آپ اس کو انگلش میں پڑھائیں, ہم اس کو اردو میں پڑھائیں گے. ہمارا لائیو لیکچر دیا جائے, جو آپ پڑھا رہے ہیں اور جو ہم پڑھا رہے ہیں وہی ٹاپک ہم اردو میں پڑھائیں گے. ہمارے بچوں کا بھی ٹیسٹ دیا جائے اور جو آپ کے بچوں کا بھی ٹیسٹ دیا جائے. پھر گورنمنٹ پھر بتائے گی کہ کس کی رزلٹ ہے. اور وہ پھر جو کچھ پڑھا رہے ہیں آپ انگلش میں, آپ نے اردو نہیں بولنی. آپ دیکھتے ہیں میں کہ صرف کلاس 4 کا لے لیں, انہوں نے کبھی ہمارا چیلنج قبول نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا, جن کے اوپر بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا بہت لازم بھی ہے. میں شمال سحر آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں, بلکہ اگر ہم انبیاء کرام ہی کو دیکھیں, بلکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آیت موجود ہے کہ ہم نے قوموں ہی میں سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا, انہی کی زبانوں کے اندر انہوں نے ان کے ساتھ پریچنگ کی یا ان کے ساتھ گفتگو کی. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے. اب میں جاننا یہ چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں اپنے کلچر کی یا اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ جیسے مس فاطمہ نے بات کی کہ ہمارے یہاں پہ جو کمپٹیشنز کا امتحانات جتنے بھی ہوتے ہیں, کمپٹیشن کے یا آپ کے امتحانات ہیں, وہ تمام انگریزی میں ہیں. ایک جب اسٹوڈنٹ ان کو پاس کرتا ہے, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انہی کو وہی لوگ پاس کرتے ہیں جن کا لٹریچر انگریزی کے حوالے سے بہت اچھا ہوتا ہے اور جو اچھا لکھنا جانتے ہیں, اور یقیناً ان کا لنک کہیں نہ کہیں سے ہمیں فارنر سے ملتا ہے سیکھنے کے حوالے سے, یا میں بھی آن لائن ٹویٹرنگ یا اس طرح کی سروسز وہ لیتے ہیں. اب میں جاننا ہی چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر 70% لوگ وہ ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جن کا ایجوکیشن کے ساتھ اتنا زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے, یا وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تو اب ایسے لوگوں کے اوپر حکمرانی کے لیے جب وہ لوگ آتے ہیں تو یہ چیز کو کیسا دیکھتی ہیں؟ کیا مسائل کے حل کے لیے یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں, یا بہت بہتر یہ چیز ہے؟ دیکھیں, یہ ایک کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں, ایک بات کرنے کا جو ایک گیپ جو ہے, کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے نا, کہ جب ہم اپنی زبان میں ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے جو اصل میں ہماری عوام ہے. ایسی عوام جو پڑھی لکھی نہیں ہے یا میٹرک پاس ہے, یا جن کے پاس انگریزی زبان سیکھنے کے مواقع نہیں تھے, یا جو وہ انگریزی نہیں بولنا جانتے, تو ان تک نہ تو ہمارے پولیٹیشین پہنچ سکتے ہیں, سیاستدان پہنچ سکتے ہیں, نہ ہی ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ان پہ توجہ دیتا ہے, نہ ہی ان کی بات سنتا ہے, نہ ان کے مسائل تک پہنچتا ہے. تو اس کی وجہ سے قومی مسائل میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ان کی بات سمجھی نہیں جاتی, نہ اپنی بات ان تک ہم پہنچا پاتے ہیں. نا حکمران جو ہیں اپنی بات ان تک نہیں پہنچا پاتے جو انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک کمیونیکیشن جب گیپ جب پیدا ہو جائے عوام میں اور حکمران میں, تو وہ قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں. اب ہمارے یہاں ہماری قوم اتنی زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ دیکھیں, انگریزی زبان کو ہم نے نافذ تو کر دیا, لیکن وہ لوگ جو
نہیں سیکھ پاتے, پرائیویٹ اداروں کو وہ نہیں افورڈ کر سکتے, وہاں پہ نہیں جا سکتے, وہ بیچارے تعلیم سے محروم رہ جاتے, تو ان کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کون جواب دہ ہے؟ اس کے لیے حکمران کیا کرتے ہیں؟ کیا پتہ ان کی تخلیقی صلاحیتیں ان لوگوں سے زیادہ ہوں جو صرف انگریزی ہی بولنے پہ توجہ دیتے ہیں. کیا پتہ ان میں سے کوئی سائنسدان پیدا ہو سکے, کیا پتہ ان میں سے کوئی ایسی نئی چیز تخلیق کر دے جو پوری قوم کے لیے جو ہے بہت مفید ہو. لیکن ہم ان سب کو کھو دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, یا کوئی بھی ہماری زبان جو ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں وہ ان کو بولتے ہیں. تو ہم انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنی مارکیٹنگ کو دیکھیں, ہم اس ایریا کو بھی دیکھیں, تو وہاں پہ جتنی بھی دکانیں ہیں وہی زیادہ جو ہے وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے نام انگریزی میں ہوتے ہیں, اسی سے زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں. تو ہم اتنے اپنے آپ کو اتنا مطلب کہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہم ذہنی طور پہ غلام بن چکے ہیں, انگریزوں کی غلامی کو ہم جو ہے وہ قبول کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے یہ تمام تر حالات ہیں. یہ کہنا ہے میم شمائلہ کا. میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں اپنے دیہی ایریاز کے اندر, وہاں پہ ایز سچ ایجوکیشن نہیں ہے, اور اسی کو میں لنک کروں گا آپ کی پریویس جو بات آپ نے کی, جیسے محمد علی جوہر کی آپ نے بات کی, یا اور بہت مایا ناز جو ہے وہ لوگ ہمیں اپنی تاریخ میں ملتے ہیں جن کو بہت سی زبانوں کے اوپر عبور بھی حاصل تھا, اور انہوں نے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کام کیا. تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم بات کریں دنیاوی تعلیم تھی, چلیں اس میں ہم مسائل موجود ہیں اس حوالے سے, یہ چیز یقیناً ہر انسان ایکسیپٹ کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر ہم مدارس کی تعلیم کو دیکھیں, مدارس کی تعلیم ابھی بھی اردو میں ہے اور مکمل طور پہ اردو میں ہے, اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہماری اسٹوڈنٹس کا جو مدارس سے تعلیم لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بات کریں کہ ہماری وہ جو تھاٹس ہیں یا ہمارا جو مینٹل لیول ہے ہمارے علماء کرام کی, آج کے علماء کرام کا, وہ نہیں ہے جو آج سے 100 سال پہلے ہمیں علماء کرام ملتے تھے. بلکہ آج کل تو یہ ٹرینڈ بس ہے کہ ہم کاپی پیسٹ کے اوپر چل رہے ہیں ہر فیلڈ کے اندر, اس فیلڈ کے اندر بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جب یہاں پہ تمام تر چیزیں وہی انداز ہے جو ایک اردو نافذ کرنے والا شخص چاہتا ہے کہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اردو میں ہو, اور انوائرمنٹ ایسا ہو کہ جہاں پہ اردو کو پروموٹ کیا جائے, اور مدارس کے اندر یہ چیز کامن ملتی ہے ہمیں, لیکن وہاں پہ بھی وہ نتائج نہیں ہیں, وجہ کیا لگتی ہے آپ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو مدارس ہیں نا وہ دنیا کے بیسٹ مدارس ہیں جی, اس وجہ سے کہ ہمارے کچھ عزیز و قریب وہاں سے کینیڈا اور برطانیہ سے آئے ہیں صرف یہاں اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروانے کے لیے. مس کینیڈا یا امریکہ سے جو لوگ یہاں پہ آئیں گے, اتنی سی بات ہے, وہ تو یہاں پہ ہی آئیں گے, وہاں پہ تو وہ ایجوکیشن موجود نہیں ہے. نہیں, وہاں ہیں مدرسے ہیں, لیکن یہ کہ دنیا کی چونکہ بیسٹ مدرسے ہیں نا وہ یہاں آئے ہیں کرنے کے لیے. اور میں اور بھی بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں, کیونکہ میں نے ان کا وزٹ کیا مدارسوں کا, تو پتہ ہے کہ بین ملک سے ایون عرب ممالک سے یہاں آئے ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ ذریعہ تعلیم یہاں پر بے شک ہے اردو, لیکن ہے. اور میں نے کچھ دنوں ہمارے گھر کے کچھ دن پہلے یہاں پر ایک تبلیغ جماعت کے گھر سے باہر آئے, ملائیشیا سے آئے, تو وہ فرفر اردو بول رہے تھے جو باہر سے ہیں. تو میں ان سے پوچھا, تو ہم نے کہا کہ آپ کو, انہوں نے کہا کہ تبلیغ جماعت کی وجہ سے بدولت ہمیں اردو آتی ہے, پوری دنیا میں انہوں نے پھیلائی ہے اردو, اور وہ ملائیشیا سے آئے. تو میں حیران تھی. تو یہ جو پاکستان کے مدرسے ہیں نا, چاہے وہ عرب سے بھی آپ جائیں, مصر سے بھی یہاں لوگ آتے ہیں, رائٹ, سعودی عرب سے بھی آتے ہیں, یعنی مغرب مشرق پاکستان کے مدرسوں میں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تعلیم کا نظام بہتر, مدرسوں کا تو آ رہے ہیں نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ بیگن ہاؤس جو انگلش میں تعلیم دے رہا ہے, LGS دے رہا ہے, باہر کے لوگ سے کتنے یہاں پر انگریزی میں تعلیم کو, امریکہ برطانیہ سے کوئی آتا ہے تعلیم حاصل کرنے؟ ایک شرح صفر بھی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں, جو مسلمان یہاں پڑھائے نا باہر کے ملک سے, میرے ایک عزیزہ ہیں, وہ کرونا کے دنوں میں یہاں آئی, تو کچھ اس طرح سے کچھ جا نہیں سکی بیچ میں ان کے, تو انہیں اپنی بچی کو یہاں لا کے داخل کرایا پاکستان کے ٹاپ کے. جب اسے یہاں پہ آ کے ماحول دیکھا, کیونکہ وہ تو وہاں سے بچوں کو بچا کے آئی تھی, برٹن میں انہوں نے اپنے بچوں کو ایک ایسے ادارے میں داخل کروایا ہوا جہاں پر کم از کم اسلامی تہذیب ہو, وہاں سے بچے ہو. جب اسے یہاں پہ آ کے اس ادارے کا ماحول دیکھا, تو اسے صاف کہا جا کے کہ بھئی یہ میں اس سے پڑھا رہی ہوں کہ میرے بچوں کی جو کہ فرسٹ لینگویج یہاں پر یہ انگلش میں پڑھتے رہے ہیں, تو ہماری مجبوری ہے کہ برٹن میں رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ الٹی سیدھی حلب بازی یہاں آپ ایک کلچر کے بارے, ہم وہ سے میری بچی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی, ہم اس میں نہیں کریں گے. وہ صاف دو ٹوک کر کے آئے گئے کہ ہم نے وہاں پہ بچوں کو بھیجا, ہم یہاں پہ جائیں گے. تو یہاں پاکستان کی آپ جو درسگاہیں, تعلیمی درسگاہیں دیکھیں, یونیورسٹیز دیکھیں, وہاں علم تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو یہ معاشرے کا یہ حال نہ ہو رہا جو آ رہا ہے. یہ نکل کے ان اداروں سے آ رہے ہیں. وہاں پر کیا ہے کہ وہ کہ اعتماد کے نام پہ بچوں کو بدتمیزی اور گستاخی کی وہ دی جا رہی ہے, اجازت دی جا رہی ہے. پہلے جو ہے نہیں, ایسا نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ پہلے استاد کا اتنا احترام تھا
کہ علم بھی سیکھتے تھے اور احترام بھی کرتے تھے. آج یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ مار نہیں, پیار, یہ سب چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں. حالانکہ اسلام میں جزا و سزا کا ایک تصور ہے کہ بچوں کو ہے آپ کو ڈانٹنا ہی پڑتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ کوڑا لٹکا کے رکھتے تھے, کیوں؟ اہل خانہ کی تربیت کے لیے. تو یہ تو چیزیں چلتی ہیں. تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ اس کو بالکل ہی بے باک کر دیں. کہ وہ اب اکثر میں اساتذہ سے وہ کہتے ہیں ہم ان کو موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ان کو ڈانٹ نہیں سکتے, ہم ان کو ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے انسانی حقوق کی نفی کی گئی ہے. تو یہ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی؟ یہ باہر کے ملکوں سے آ رہی ساری کی ساری چیزیں. تو یہ چیزیں اگر آپ نے اپنی درسگاہ کو بچانا ہے, پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لے کے جانا ہے, تو جیسے پوری دنیا میں چل رہا ہے, جاپان میں آپ چلے جائیں, جاپان نے جب اس کے پر بم گرا اور وہ لوگ, آپ کو پتہ ہے دنیا میں اب تک بم اسی ملک پہ گرا ہے, اور وہ لوگ بالکل بم زدہ ہو گئے تھے. ان حالات میں بھی ان کے بادشاہ نے کہا امریکہ سے آپ نے جتنی بھی تباہیاں پھیر لو جاپان کے اوپر, لیکن بس میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری زبان اور ذریعہ تعلیم کو نہ چھیڑنا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ قوم جو مٹ چکی تھی اور آج تک ایٹمی دھماکہ کسی ملک پہ نہیں ہوا, اس کے اوپر وہ پھر کھڑی ہو گئی اپنی زبان کے موضوع پر. بالکل ایسے ہی. اور ہم لوگ جو ایٹمی طاقت ہو کے بھی ہم لوگ مسلسل بدحالی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں. تو یہ کون انتظام دے رہا ہے بھائی؟ وہ اشرافیہ جو انگریزی پڑھ کے آ رہی ہے, سارے ادارے تو اس نے سنبھالے ہیں. 77 سال سے پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ ان ادارے پہ قابض ہے نا. ان کی آپ دیکھ لیں ان کی کارکردگی کیا ہے کہ آج تمام ادارے پرائیویٹ کر رہے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہے. تو یہ نہ دین کے نہ دنیا کے. اگر پاکستان کو چلانا ہے, ترقی کرنی ہے, تو پاکستان کو جیسے قائد اعظم نے فرمایا, جیسے پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے کہ پاکستانی بچوں کو پاکستانی زبان میں تعلیم دو, انگریزی کو نہیں. پاکستان کو اگر پوری دنیا سے ملانا ہے تو یہاں انگریزی, فارسی, ترکی, جاپانی, فرانسیسی, جرمنی, سب زبانوں کے 20 زبانوں کے اختیار گروپ بنا دیا جائے, اور بچے سے کہا جائے کہ اپنے اپنے حساب سے زبان سیکھ لے. پوری دنیا سے پاکستان کا تعلق رہے گا. اس وقت پاکستان انگریزی میں ہو کہ پوری دنیا سے بھی خالی ہے. کس ملک سے اس کے تعلقات ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان ہر حوالے سے بدحالی کا شکار ہے, اور بڑی زبردست انداز میں آپ نے تمام تر چیزوں کو یہاں پہ واضح بھی کیا. میں شمائلہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں اردو کے نفاذ کے حوالے سے, تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اسپیسیفکلی آڈینس کے لیے؟ اردو کے نفاذ کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے, پرائیویٹ اسکول ہیں, گورنمنٹ اسکولز ہیں, ان سب کے لیے ایک ہی رکھیں, اور اردو میں ان کی زبان جو ہے وہ تمام نصاب جو ہے وہ اردو زبان میں ہونا چاہیے, کیونکہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے, اور یہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اگر ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں, ہم اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہیں, اور ہم اپنی تحقیق میں اضافہ کرنا چاہیں کہ ہم ایک ہی جگہ پہ منجمد نہ ہوں, ہم ایسی قوم نہ ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہ جائیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان سے محبت ہو, اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنی اردو زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے, دوسری اقوام کے سامنے ہم نے کیسے اپنا لوہا منوانا ہے. تو اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جیسے آپ نے پہلے بات کی, تو وہ اپنی زبان میں ہی تبلیغ کرتے تھے, وہ اپنی زبان نہیں بدلتے تھے. اگر ہم مسلمان سائنسدانوں کا دیکھیں تو وہ تمام کتب جو ان کی زبان میں لکھی گئی انہوں نے اپنا آپ منوایا, اور اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے ان کی پیروی کی. بڑی زبردست آپ نے بات کی, اور آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ آ چکا. میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اس پلیٹ فارم سے آپ. جی, میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم سپریم کورٹ میں نفاذ اردو کا مقدمہ ہم لڑ چکے ہیں, ہم اس کو جیت چکے ہیں. 2015 میں سپریم کورٹ نفاذ اردو حکم دے چکی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں اب آپ کا بچہ بھی, ایک آپ کا بچہ, ایک امیر کا بچہ, غریب کا بچہ ایک نصاب میں پڑھے, ایک جیسا امتحان دے, تو انگریزی کی غلامی کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کے اوپر عمل کروائیں. آپ جتنا پاکستان میں سب سے بڑی اسٹیٹس کو کی سب سے بڑی وجہ انگریزی ہے, سب سے بڑی آپ الٹا بھی لٹک جائیں گے تو آپ ایچیسن کے بچے کا مقابلہ نہیں کریں گے, وہ آپ کو کہیں اور پھنسا دیں گے. اس وجہ سے آپ کہیں کہ ہمیں جیسا آئین میں لکھا ہوا ہے ہم نے اسی زبان کو نافذ کرنا ہے. میرا بچہ بھی وہ زبان پڑھے گا, دوسرا بچہ بھی زبان پڑھے. جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر معاشرے کے اندر برابری کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو کو ترجیح دینا بہت لازم ہو چکا ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اسی انداز میں ترقی کریں جس انداز میں امیر کے بچے کرتے ہیں، تو پھر ایک زبان کے اندر نصاب ہوگا تو بہت زبردست جو نتائج ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ آج ہم نے بڑے زبردست انداز میں بات کی، ہمارے درمیان جو مہمان موجود تھے بڑے زبردست انداز میں انہوں نے واضح کیا کہ اردو کی اہمیت ہے کیا اور اردو کے نفاذ سے کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میں آپ دونوں ہی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اسی انداز میں ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر منفرد ٹاپکس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے اور منفرد ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔